बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे निज़ाम इंसाफ के निकलने वाले जनाजे की। जजेस क्या सिर्फ तनख्वाहें वसूल करने के लिए उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना किसकी ज़िम्मेदारी है, इस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? क्या महाज़राई अब एक यकीनी तसादुम की जानिब बढ़ रही है? इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ करने के लिए किन को तैयार किया जा रहा है? इमरान की बनी गाला मुंतकिल होने के मशवरे जो हैं वो कौन दे रहा है, क्यों दे रहे हैं और उनमें कितनी संजीदगी है, इस पर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत के कुछ झूठ आलमी सतह पर बेनकाब हो रहे हैं, इस पर भी बात की जाएगी। मगर पहले जिक्र हो जाए कि अदलिया आज मुकम्मल तौर पर हार गई और धौंस धांधली जीत गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के हुक्म के बावजूद और वाज़े हुक्म के बावजूद, हुक्म नहीं वाज़े दो टोक हुक्म के बावजूद, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अडयाला में इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। इससे पहले सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, जहां अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम को हुक्म दिया कि हर मंगल और जुमेरात को जेल लॉज के मुताबिक इमरान खान से फहरिस्त के मुताबिक मुलाकातें करवाई जाए। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा, यानी उन्होंने कोई रखना नहीं छोड़ने दिया, यानी कोई एक लूप होल भी नहीं छोड़ा। सलमान अकरम राजा ने फ़ौरन कहा कि जी आज मिलने वालों की फहरिस्त में अदालत में ही मैं जेल सुप्रीडेंट को दिखा देता हूँ, पेश कर देता हूँ। अच्छा, उन्होंने वो पेश कर दी। ये फहरिस्त मिलने पर अदालत ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इन लोगों को जेल में इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, आज मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने जेल के अंदर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी भी लगा दी और इस बारे में सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। ये फ़ैसला लेकर खैर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अडयाला जेल पहुँचे तो उन्हें जेल से दूर नाके पे रोक लिया और उनकी इमरान खान से मुलाकात कराने से इनकार कर दिया गया। सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और दूसरे पीटीआई रहनुमाओं ने उसी जगह पे धरना दिया और ज़बरदस्त अंदाज में धरना दिया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस दौरान कोशिश होती रही कि कहीं हुकूमत पर कोई होशमंदी गालिब आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये खाम ख्याली साबित हुई। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती हुक्म पर हम अडयाला आते हैं, लेकिन एक SHO आकर हमें बताता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, हम आपकी मुलाकात नहीं कराएंगे। सुहेल अफरीदी ने कुछ देर धरना दिया और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल से मैं अवाम में जा रहा हूँ, अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूँगा और अवाम से कहूँगा कि मेरा इंसाफ अब आपने करना है। उन्होंने कहा कि मेरी स्ट्रेटजी एक ही है कि इमरान खान की हिदायत के बग़ैर कोई काबीना तश्कील नहीं दूँगा। एक सवाल के जवाब में अफरीदी साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा बल्कि, कि हमारे इरादे अच्छे हैं, उम्मीद है कि सबको पसंद आएंगे। और ये कह के सुहेल अफरीदी वहाँ से रवाना हो गया। अडयाला के बाहर जो हुआ उसके बाद तो अब नाज़रीन यही लगता है कि अदालतें बंद कर दी जाएँ, कोर्ट रूम्स को ताले लगा दिए जाएँ। बेहतर होता कि जजेस खुद सुहेल अफरीदी के साथ धरने में आके बैठ जाते। बतौर जज ऐसे मनसब का क्या करना है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि अपने अपने फ़ैसलों पर भी अमल दरामद करा नहीं सकते और कोई ऐसा फ़ैसला भी नहीं कि जिससे कोई ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा भी कोई फ़ैसला नहीं था। एक नॉर्मल सा फ़ैसला था, वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात हो जाती 10-15 मिनट के लिए, क्या क़यामत आ जाती। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका। इसका मतलब है कि कोई सिर्फ मुलाकात नहीं रोकना चाहता, कि कोई सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि अदालतें हमारे सामने क्या बेचती हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों को एक SHO जूते की नोक पे रखता है और निज़ाम खामोश रहता है। अब हाई कोर्ट के पास इस मसले के 2 हल हैं, या तो वो अपने फैसले पे अमल कराएं और ऐसे कराएं जैसे कराने का हक़ है, या फिर इस्तीफ़ा देकर अदालतें बंद करने का ऐलान कर दें। कौम का अरबों रुपया अदलिया पर इसलिए खर्च हो रहा है कि वहाँ बैठे मुनसिफ बाज़ अदालत का नाटक रचाते रहें और TV पे आते रहें। वो फैसले तो दें मगर उन पर अमल करामत की उनमें कोई हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, वरना ना फैसले दें, केस ही ना सुने, वही जैसे पहले कर रहे थे वही जारी रखें सिलसिला, और ऐलान कर देंगे जी हम इसलिए फैसले नहीं दे रहे कि हमारे फैसलों पे अमल ही नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ तो करें ना, चले इस्तीफे ना दें जज साहब, यही लिख दें कि इसलिए नहीं फैसला दे रहे कि हमारे फैसलों पे अमल नहीं होता। ये तो कर गुजरेंगे ना, ये तो कर सकते हैं ना, इस पर तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी ना किसी की भी। बरात भी रहेंगी, गाड़ियाँ भी रहेंगी, झंडे वाली गाड़ियाँ भी रहेंगी, सारी टॉर टप्पा वैसे ही रहेगा, ये तो कर सकते हैं ना। आज की इस हरकत पर कुछ लोग नाज़रीन बाकायदा बगले बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सका वो उसे रिहा कैसे करवाएगा।
بجائے شرمندگی کے اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سہیل آفریدی کے نہیں، پورے نظام انصاف کی ناکامی ہے۔ جو آج اس طرز عمل پہ خوش ہو رہے ہیں وہ کل منہ چھپاتے پھریں گے۔ ناظرین، حکمرانوں کو عمران خان کی مقبولیت کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ حکومت کی ہر کوشش، ہر منصوبے کا، ہر حرکت کا، ہر ترمیم کا، ہر چیز کا، ہر سٹیپ کا صرف ایک مقصد ہے، عمران خان کی مقبولیت کا گراف کسی طرح نیچے لایا جا سکے۔ اس کے لیے 3 سال سے حکمرانوں نے ہر پتھر کو چوما، ہر چوکھٹ پر سجدہ کیا، ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا، لیکن عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کم کرنے والا بھاری پتھر ابھی تک نہیں اٹھایا جا سکا۔ مگر ایک چیز حکمرانوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو داد دینا پڑتی ہے ایک معاملے میں، کہ ابھی بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، اب بھی وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حکومت جو عمران خان کے توڑ کے لیے اب ان دنوں ایک نئے تجربے کی تیاریوں میں ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، فی الحال اسے نوجوانوں کی تحریک کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر اس بت میں کوئی جان پڑی تو پھر اسے باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی جماعت کی شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے اور تجربے کرنے، ہر ہفتے ایک نیا تجربہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو نیا تجربہ ہے نوجوانوں کی تنظیم کا، اس تحریک کی قیادت ایک نوجوان اینکر کو سونپی جا رہی ہے۔ میں ان کے بارے میں خیر فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتا، اگر کوئی بات آگے بڑھے گی تو پھر عرض کر دوں گا کافی کچھ۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ جو صاحب ہیں ان دنوں مختلف شہروں میں نوجوانوں کے کنونشن کر رہے ہیں، جس میں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی رہنما کو 1 یا 2 الیکشن سے زیادہ اپنی جماعت کی قیادت کا حق نہیں ہے۔ یہ کیا فضول بات ہے، یہ مغربی جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں ایک سابق کرکٹر بھی اس گروپ کو جوائن کر لیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کی نفرت میں لتھڑے ہوئے ایک سابق گلوکار یا موجودہ گلوکار، وہ بھی انہیں جوائن کر لیں گے۔ اگر کوئی ردم بن گیا تو پھر کشمیر کاز کی ایک چیمپئن خاتون کو بھی اس قافلے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ نوجوانوں کو گھیرا جائے، ان کی نظر عمران خان سے ہٹائی جائے۔ ویسے جو لوگ بھانمتی کا یہ کنبہ تیار کر رہے ہیں نا، ان کی عقل کو سلام ہے۔ کیسے کیسے ہیرے، پکھراج اور یاقوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والے ماضی میں، ناظرین حال میں تو نہیں ماضی میں زندہ ہے، انہیں حال کی کوئی خبر نہیں ہے۔ گئے دن میں جب وہ مطلب فیکٹریاں بنایا کرتی تھی، وہ اس طرح کے جو لیڈر ہیں فیکٹریوں میں تیار کیے جاتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ اس نئی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ 3 سالوں کے دوران بار کئی کوششیں ہو چکی ہیں، ہر کوشش پہلے سے زیادہ بھونڈے انداز میں ناکامی پر منتج ہوتی ہے۔ پھر نئی کوشش، پھر نئی کوشش، چھوڑ دیں اس کوشش کو۔ عمران خان کی مقبولیت کو پتہ نہیں کوئی قدرت جب آپ پر رحم کھائے گی تو شاید اس کی مقبولیت کم ہو جائے۔ آپ اس طرح کی قیادتیں گھڑ کے آپ وہ مٹی کے بٹاوے کھڑے کرتے رہیں گے، کرتے جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اڈیالے کا قیدی جس سے ہاتھ اٹھا لے اس کے لیے عزت بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو نئے مورے لانچ کیے جا رہے ہیں ان کے پاس تو پہلے ہی عزت کی کافی کمی ہے۔ یہ بنائیں گے کیا اور پھر بیچیں گے کیا؟ غالب نے کہا تھا کہ بنتی نہیں ہے بادہ ساغر کہے بغیر۔ یہ خاکسار بھی عرصے سے عرض کر رہا ہے کہ جو مرضی کر لیں، معاملات بالآخر سڑکوں پر ہی طے ہوں گے۔ اس بات کا وفاق کو بھی پتہ ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی اب یہ سبق ازبر کر لیا ہے۔ نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تو شاید ایک دن کی پلاننگ کی ہے، بلکہ ایک گھنٹے کی پلاننگ کیے بیٹھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے انہیں جس انداز میں تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو انہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس کا برملا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہم نے دوبارہ احتجاج میں ہی جانا ہے، نومبر میں ہم دوبارہ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشنز ہی کیا چھوڑے ہیں۔ جب آپ سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنے دیں گے، ایف آئی آرز کاٹتے چلے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹرز جب ملنے آتے ہیں تو وہ عمران خان کا ہی پوچھتے ہیں، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ کہیں خود نہ نکل پڑیں۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عوام باہر نکلتی ہے تو وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی۔ ہم نے بنگلہ دیش اور نیپال میں دیکھا ہے، عوامی انقلاب میں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ دونوں رہنما شاید خود سے کوئی بات نہیں کر رہے بلکہ جماعت کے اندر پارٹی کارکنوں کا عمومی رجحان بتا رہے ہیں۔ سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نوجوان کارکن ویسے ہی وہاں پہ بہت زیادہ چارجڈ ہیں، وہ حتمی اور فیصلہ کن سیاسی لڑائی کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں بلکہ بے چین ہیں۔ مرکز کو بھی ان سینٹیمنٹس کا پوری طرح علم ہے، اسی لیے گزشتہ روز وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے جو ہر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد جب تحریک کا ٹیمپو بننے لگتا ہے تو اس طرح کا کوئی پیغام یا درفنتنی چھوڑی جاتی ہے، وہ بھی شاید اسی میں ہے، لیکن اس بیان کو یہ کہہ کے آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اچانک کسی کے منہ سے نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس بیان کو دیکھا جائے اور انٹرویو لینے والے کو دیکھا جائے، لینے والی کو دیکھا جائے، انٹرویو دینے والے کو یعنی بات کہنے والے کو، آفر دینے والے کو دیکھا جائے تو ناظرین آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سنجیدگی ہے، یہ کسی کے منہ سے اچانک لفظ نہیں نکل گئے۔ اب طارق فضل چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف درخواست دے، عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین ہم پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں کہ لیکن عمران خان نے ابھی تک درخواست نہیں دی۔ یہ وہی درخواست ہے ناظرین، یہ وہی بات ہے، وہی آفر ہے جو حکمران پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو طارق فضل چودھری کی آفر ہے اس کو ذرا اس انداز سے دیکھیں کہ یہ اچانک کسی چھوٹے موٹے لیڈر کے منہ سے نہیں نکلا، یہ بات نہیں نکلی، یہ آفر نہیں نکلی۔ یہ آپ ذرا غور فرمائیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ انٹرویو لینے والی کون تھی، گفتگو کرنے والا کون تھا، کس شہر سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا قد کاٹ اور طاقتور حلقوں میں ان کی پوزیشن کیا ہے، یہ سب کچھ ذہن میں رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آفر ہے یہ ایک سیریس آفر تھی۔ اب اس پر عمل کرتے ہیں، قبول کیا جاتا ہے، کیسے کہی جاتی ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن یہ کوئی ایسے ہی ہوا میں کیا ہوا فائر نہیں تھا، یہ سوچی سمجھی ایک آفر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے سے حکومت کو کئی فوائد مل سکتا ہے، مطلب وہ سوچتے ہیں، مخالفین یہ سوچتے ہیں کہ جی ایسا اگر عمران خان کو بنی گالہ، تو پہلا یہ کہ انہیں جو اس آفر کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا فائدہ تو یہ انہیں ملے گا حکومت کو کہ جی پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا کہ عمران خان جیل کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے خفیہ ڈیل کر لی ہے۔ دوسرا پھر یہ کہا جائے گا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ خود تو بنی گالہ منتقل ہو گئے، دیگر پارٹی کارکن اور جو لیڈران ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ تیسرا سب سے اہم فائدہ حکومت کو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو یہ لوری سنائی جائے گی کہ عمران خان جیل سے باہر نکالا اور جلد ہی وہ رہا بھی ہو جائے گا، اس لیے اب سب لوگ احتجاج چھوڑیں اور اپنا اپنا کام کریں۔ عمران خان کی بنی گالہ منتقل کا سب سے تکلیف دہ اور پریشان کن پہلو یہ ہوگا کہ بنی گالہ میں منتقلی کے بعد عمران خان کی زندگی مزید غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اگر بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا تو حکمرانوں کے پاس چیزوں پر پردہ ڈالنے کے 100 بہانے ہوں گے، مگر جیل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیل میں عمران خان کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو شک جس طرف جائے گا ہر کسی کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ نہیں جھوٹ بولو، بولتے جاؤ، اتنا جھوٹ بولو کہ ہر کسی کو سچ لگنے لگے۔ حکمران جماعتوں کا ون لائنر منشور بھی یہی ہے۔ نون لیگ تو باقاعدہ اس مشن پر ہے، مگر کیا کریں کہ سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ کی عمر بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ وہ جھوٹ جو پہلے مہینوں سالوں چلتا تھا اب چند گھنٹوں میں ہوا ہو جاتا ہے۔ 18 اکتوبر کو پنجاب کی صوبائی حکومت کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے اطلاع دی گئی کہ جی امپیریل کالج لنڈن نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اپنا کیمپس قائم کرے گا اور اس کے ساتھ 300 بستروں کا ہسپتال بھی تعمیر ہوگا۔ لیکن اب کیا کریں ان پی ٹی آئی والوں کا، انہوں نے امپیریل کالج سے اس اطلاع کی تصدیق کے لیے فوراً رابطہ کر لیا۔ امپیریل کالج لنڈن نے فوری طور پر اپنی ویب سائٹ پہ اس خبر کی تردید کر دی۔ امپیریل کالج نے جو وضاحت جاری کی وہ پھر ایک انٹرنیشنل خبر بن گئی۔ بھارتی اخبارات نے بھی اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا، دیگر لنڈن کے اخبارات، سارے پوری دنیا میں میڈیا نے اس خبر کو اٹھایا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو جھوٹا تک لکھا گیا، اسے کہتے ہیں جلد بازی کا نقصان۔ پنجاب حکومت کا ایک اور جھوٹ بھی ناظرین پکڑا گیا۔ میڈم وزیر اعلیٰ نے خود اعلان کیا کہ آج میں نے پنجاب کے پہلے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح کیا ہے۔
لیکن یہ منفرد یونٹ شہریوں کو پہلی بار ایف آئی اے کے اندراج اور نئے لائسنس کے اجرا، تجدید اور انٹرنیشنل لائسنس کی سہولت ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ بھی سراسر غلط بیانی ہے جو کیا گیا، کیونکہ تحریک جو یہ کہا گیا کہ جی پہلی بار، کیونکہ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے پنجاب کے 36 اضلاع میں پولیس موبائل یونٹس کا افتتاح 2019 میں کر دیا تھا۔ عثمان بزدار کے افتتاح کرنے کی ویڈیو پنجاب حکومت کے آفیشیل اکاؤنٹ پر اب بھی موجود ہے۔ پنجاب حکومت کا کام بس اتنا رہ گیا ناظرین کہ دوسروں کے منصوبوں پر اپنے ناموں کی تختیاں لگاتے جائیں، جو ادارہ قائد اعظم سے منسوب ہے اسے نواز شریف کا نام دے دیا جائے، بس یہی ہو رہا ہے۔ ناظرین آخر میں سائمہ کامران کے 2-4 اشعار پیش خدمت ہیں۔ یقین کر کے حقیقت پہ مار دیں گے تجھے، یقین کر کے حقیقت پہ مار دیں گے تجھے، یہ اہل تخت رونت میں مار دیں گے تجھے، یہاں پہ اہل کرم سے بھی فاصلے رکھنا، گلے میں لیں گے محبت میں مار دیں گے تجھے، اگر ہوں حق میں شواہد بھی تو خیال رہے، وڈیرے آ کے عدالت میں مار دیں گے تجھے، فقیہ شہر کی تقلید کر وگرنہ یہاں، فقیہ شہر کی تقلید کر وگرنہ یہاں، مرید اندھی عقیدت میں مار دیں گے تجھے، ابھی شعور نہیں ہے انہیں قیادت کا، ابھی شعور نہیں ہے انہیں قیادت کا، مشیر تیرے حماقت میں مار دیں گے تجھے، نقب زنی پکڑی اگر لٹیروں کی، نقب زنی پکڑی اگر لٹیروں کی، پرانے چور حمایت میں مار دیں گے تجھے، اگر رکھا گیا انعام تیرے سر پہ کبھی، یہ اپنی حفاظت میں مار دیں گے تجھے، یہ اپنی حفاظت پہ مار دیں گے تجھے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔